अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस महीने का आखिरी हफ्ता है, यानी लास्ट सैटरडे है। लेकिन चूंकि हमें पिछले जो सेशंस हमने इस महीने में किए हैं उससे मुतालिक कोई सवाल मौसूल नहीं हुआ, लिहाजा आज सवाल कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसे नॉर्मल सेशन की तरह लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 217 से शुरू करेंगे। चले तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल व ला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत व हुवा काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वो लोग हुर्मत यानी पाबंदी वाले महीने में जंग करने के बारे में पूछते हैं। कह दो, इसमें जंग बड़ा गलत अमल है। अल्लाह के रास्ते से रोकना और उसकी नाफरमानी करना यानी इनकार करना, मस्जिद हराम से रोकना और मस्जिद हराम से वहाँ के लोगों को निकालना, इससे ज़्यादा बुरा अमल है। और फितना जंग से भी बड़ा गुनाह है। वो लोग तुमसे उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि वो तुमको तुम्हारे दीन से पलट न दें, अगर कर सकें। तुम में से जो अपने दीन से फिर गया और कुफ्र की हालत में मर गया तो उनके आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत को समझने के लिए इसे मुख्तलिफ हिस्सों में समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यह है कि लोग पूछते हैं कि जो हुर्मत वाले दिन हैं, महीने हैं, हुर्मत वाले महीनों का जिक्र इससे पहले भी आ चुका है, उन महीनों में से किसी महीने में जंग के बारे में, क़िताल के बारे में क्या हुक्म है। आप कह दें उस महीने में क़िताल एक बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके मुकाबले में कहा गया है कि उससे भी अकबर, अकबर, कबीर और अकबर एक ही रूट के दो अल्फाज हैं। अकबर में तकाबुल है, मुकारना है, यानी उसके मुकाबले में कुछ और चीज़ है, वो ज़्यादा बड़ी गुनाह की बात है। वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ अल्लाह के रास्ते से रोकना, दूसरी चीज़ अल्लाह के साथ कुफ्र करना, तीसरी चीज़ मस्जिद हराम से ख़ास तौर पर लोगों को रोकना, चौथी चीज़ वहाँ के लोगों को वहाँ से बेदखल करना, निकाल देना। और एक और चीज़ है जिसको अब कहा गया है कि वो कत्ल से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल-फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। फितना कहते किसे हैं? फितना जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं आम तौर पे, वही फितना मुराद है इससे, बुनियादी तौर पे, यानी आजमाइश, जिसे हम कहते हैं किसी को मशक्क़त में डाल देना, चेक करना किसी को, यानी किसी भी सख्ती में मुब्तला कर देना, उसको हम फितना कहते हैं। फितने का एक और मफहूम भी है जो कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, जला देना। और जलाने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना। तो गोया हर वो अमल जो इंसान को, इंसानियत को और इंसानियत के खातिर जो अहकामात आए हैं, जो अवामिर व नवाही हैं, उनके सिलसिले में कोई तखरीबी काम करे, कोई डिस्ट्रक्टिव काम करे, तो वो काम जंग से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तब ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये पैरामीटर्स क्या हैं और किन चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। इसके बाद में कहा जाता है वला युज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ये जो लोग हैं जो आपसे जंग पे आमादा हैं, इनका मिजाज कुछ अब इस तरीके से बन गया है कि इनकी कोशिश है कि आपको अल्लाह के भेजे हुए कवानीन से दूर करने की मुकम्मल कोशिश करते रहेंगे। उस वक्त तक जंग करते रहेंगे आपसे जब तक आप चीज़ों को छोड़ न दें। लेकिन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, वरना उसका नतीजा भी बेहतर नहीं होता है। उसका नतीजा क्या, इसकी वजाहत भी है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो पहले ईमान ला चुके थे, अच्छे अमाल कर लिए थे, लेकिन फिर दोबारा उसको छोड़कर चले गए, तो आखिरत में उनके अमाल जो सालिहा थे उसका नतीजा मुस्बत नहीं मिलेगा, और उसके बाद जो उन्होंने सरकशी की है उसके नताइज भी तकलीफ दे होंगे।
یہاں پہ آخر میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو آخرت کا تصور ہے وہ جنت و جہنم کی بات ہے، اچھے اعمال اور برے اعمال کے نتائج جو ہوں گے اس کا ذکر ہے یہاں پہ، اور جب برے نتائج ملیں گے اور ایمان کے بغیر کسی کا خاتمہ ہو جائے گا تو یقینی طور پہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ دیکھیے اس میں ایک تو اس چیز کی وضاحت ہے، جیسا آپ نے کہا کہ جو 4 مہینے حرمت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان میں جنگ بالکل منع ہے، کیونکہ یہ بات جیسے پہلے بھی آئی تھی کہ یہ عمل کی طرف ایک بڑی پیش رفت کے لیے ماحول سازگار کرنا ہے، کہ وہ جنگیں جو قبیلوں میں مہینوں چلا کرتی تھیں، برسوں چلا کرتی تھی، ان کو حرمت کے مہینے میں روک دیا جائے، تو اس سے امن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو حرمت کے مہینے ہے اس میں یقیناً لڑنا بالکل منع ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ممانعت ہے یہ کرنے کی، لیکن اس سے بڑا اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا۔ دیکھیے مسجد حرام سے روکنا بھی اس بڑے درجے کا گناہ یوں ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ مرکز ہے جہاں سے ساری دنیا کو ہدایت ملتی ہے، جہاں اقامت دین کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور جہاں لوگوں کی سوچ کی، فکر کی تطہیر ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، یعنی اس وقت کے جو نئے مسئلے اٹھتے ہیں، جو نئے چیلنجز یا فتنے کہہ لیجیے دین کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا تدارک، ان کا حل کس طرح کیا جائے، یہ ایک بڑا کام وہاں پہ ہوتا ہے، اور اس میں شریک ہونے کے لیے جو جا رہا ہو اس مقصد سے، اس کو روکنا یقیناً ایک بڑا گناہ ہے اور بڑی چیز اس کو یہ کہا گیا ہے۔ اب اس میں اگلا جو حصہ ہے نا کہ وہ لوگ تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ تمہارے دین سے نہ پھیر دیں۔ تو یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جنگ جو ہے وہ آج دیکھیں کتنے انداز کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب جیسے آج کے دنیا کے ہم کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو اب سرحدوں کی اور ہتھیاروں کی جنگ اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے انداز کی جنگ ہے، جس میں معیشت کی جنگ ایک بہت بڑی جنگ ہے، یعنی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، ایک رخ یہ ہم دیکھیں۔ دوسری یہ ہے کہ ان تمام جنگوں کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں دین سے پھیرتے ہیں۔ تو آج جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، تو وہ بڑی حد تک اپنے دین سے ہٹے ہوئے پھرے ہوئے ہیں۔ یہ اس بنیاد پہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، تو کہاں سے دین پہ آئیں گے؟ کیونکہ ہدایت تو وہی ہے، دین کے احکامات وہی ہیں، چند احکامات پہ عمل ضرور ہم کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے، ہماری اکثریت اعمال سے واقف نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح کے فساد پھیلے ہیں، مثال کے طور پہ اسلام کی معیشت میں ایمفیسس جو ہے وہ مال کے خرچ کرنے پر ہے، ينفقون کی بات آتی ہے، انفاق کی بات آتی ہے، دوسروں پہ خرچ کرنے کی بات ہے، ایتاء ذی القربیٰ والی بات آتی ہے، احسان جس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے، اور دوسروں کی نشو و نما کے لیے مال خرچ کرنا، یعنی ایک طرح سے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات، جس کو ہم ایتاء زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اس نظم کو صلاۃ سے جوڑ کے اقامت صلاۃ کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے معیشت کا ماڈل ہے جو اسلام دیتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ آج ہم جس معیشت کا حصہ ہیں وہ استحصال پہ یعنی ایکسپلائٹیشن بیسڈ ہے، جس چیز کی کمی ہوتی ہے، ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے، اس کے دام بڑھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ پوری تفصیل ہے، لیکن یقیناً یہ جو ماڈل ہے، تو یہ جو معیشت کے طریقے ہیں، انہوں نے ہمیں کم از کم مال کے تعلق سے دین سے پھیر دیا۔ ہماری اکثریت اس سسٹم میں نہیں ہے، وہ اس مال کو اس طرح خرچ نہیں کر رہی جیسے قرآن کا حکم تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو ماحول کے تعلق سے، تہذیب کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، کردار کے تعلق سے، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے دین سے بالکل الٹ کے دوسری طرف جا چکی ہے۔ تو یعنی آج جس جنگ کا ہمیں واسطہ ہے وہ ہتھیاروں کی نہیں ہے، وہ معیشت کی ہے، وہ اخلاقی گراوٹ کی ہے، وہ قرآن سے دوری کی کہہ لیجئے، یا قرآن سے لا علمی کی کہہ لیجئے، یا نفس پرستی کی کہہ لیجئے،
اپنے دل پہ، اپنے خواہشات، ڈیزائرز پہ، اپنے رسم و رواج پہ، اپنے خاندان کے طور طریقوں پہ، اپنے فیشن، اپنے چلن، ان پہ چلنے کی جنگ ہے۔ تو یہ ان کو میرا سبمیشن یہ ہے کہ جنگ کو صرف ہم، کیونکہ دیکھیے یہاں بھی جو لفظ آیا ہے یقاتلونکم، تو یہ جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، جو قتل ہے یہ اس کو جسمانی طور سے مارنے میں بھی استعمال کرتے ہیں، جنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور کسی کو بے اثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پیچھے ہم انہی سیشنز میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو جس نے جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، جس نے اللہ کے احکامات کو ڈھک دیا، پیچھے ڈال دیا، کفر میں آ گیا، تو وہ تو یقیناً اس چیز سے بہت دور ہٹ چکا، اور جب دور ہٹ چکا تو اس کا تو وہ کردار ہی نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دین کو اس طرح سمجھا ہی نہیں، پوری طرح سے اس پر عمل کرتا۔ دیکھیے اگر ایک ڈش بھی ہم بناتے ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، تو اس میں ایک ایک کمپوننٹ کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ جو وہ اس میں انگریڈینٹس پڑتے ہیں، جو ہمیں ریسیپیز میں ملتے ہیں، کھانے پینے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ان کے جو اس میں کیا مسالے پڑ رہے ہیں، کیا چیز پڑ رہی ہے، اس سب کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس سے وہ مکمل ڈش وجود میں آتی ہے۔ اگر آپ کھانے کی چیز پکا رہے ہیں اور ہمارے ہندوستانی کھانے ہیں، تو اس میں اگر نمک کی کمی ہے تو ذائقہ الگ ہے، مسالے میں کس چیز کی کمی ہو گئی، اگر پوری ترکیب کے ساتھ، صحیح پروپورشن کے ساتھ، صحیح تناسب کے ساتھ آپ نے ساری انگریڈینٹس نہیں ڈالے، سب چیزوں کو نہیں ڈالا، تو وہ ڈش تک تیار نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے جو احکامات ہیں، جو مسلم بناتے ہیں، ان کو ہم نے پوری طرح سے نہیں لیا، تو ہمارے اندر وہ کردار، وہ شخصیت وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ مختلف طرح کی چیزوں کو چلن میں لا کے ہمارے کو دین کی ان بنیادی چیزوں سے ہٹا دیا گیا۔ ہماری معیشت وہ نہیں ہے جو قرآن کی معیشت ہے، میں پھر اس بات کو رہا ہوں، ہماری حصول علم اس نوعیت کا نہیں ہے جو قرآن کے حساب سے۔ قرآن کے حساب سے علم کی تقسیم نہ ہونی چاہیے، نہ ممکن ہے۔ ہمارے آج بھی جو چلن اس کم از کم بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں جاری ہے، دینی مدارس کا اور دنیاوی مدارس کا، یہ خلاف قرآن ہے۔ اور اس تقسیم نے 1000 سال میں ہم لوگوں کو کہاں بھیج دیا، ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں پہ بھی علم کو تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کی آیات جن علوم کے حصول کی بات کرتی ہیں، جب کائنات کی آیات کی طرف ہمیں رغبت دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ غور و فکر جن علوم سے ہوتا ہے، وہ علوم ہے جن کو ہم نے دنیاوی علوم کیا الگ کر دیا۔ تو یہ تعلیمی نظام خلاف قانون ہے، خلاف قرآن ہے، قرآن کے حساب سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جنگیں ہیں جو ہم ہار چکے ہیں۔ معیشت کی جنگ ہار گئے، تعلیم کی جنگ ہار گئے، اخلاق و کردار کی جنگ ہار گئے، اور دین سے پھر گئے، کیونکہ یہ دین کے ریفلیکشنز ہماری شخصیتوں میں نظر نہیں آتے، ہمارے سماج میں نظر نہیں آتے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتے۔ اور اسی لیے بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، اب وہ دین سے پھر گیا۔ دیکھیے ایک جو تصور ہے، جو ہمارے یہاں مرتد کا تصور ہے، کہ اگر اس نے اپنا نام غیر مسلم جیسا رکھ لیا، یا وہ مورتی یا کسی کتاب یا کسی اور چیز کی پوجا میں لگ گیا، تو اس کو ہم مرتد کہتے ہیں، پھر گیا۔ لیکن جو مثالیں میں نے دی، جو قرآن کے معیشت کے ماڈل سے پھر گیا، تعلیم کے ماڈل سے پھر گیا، اخلاق کے ماڈل سے پھر گیا۔ چھوٹی سی مثال دوں، قرآن یہ کہتا ہے قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالے بہترین نکالے، قول احسن کریں۔ تو جو اس چیز سے پھر گیا، کیا وہ دین سے نہیں پھرا؟ کردار میں ہم دین سے پھر گئے، معاملات میں دین سے پھر گئے، ہمارے یہاں وہ ایمانداری اکثر ہی تو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ کہیں کہیں گڈ پریکٹسز کے طور پہ یہ چیزیں جو خاندان میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں ضرور نظر آتی ہیں، لیکن ان کو قرآن کے احکامات کے طور پہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور نہ اس انداز سے بچوں کو سکھاتے۔ تو یہاں جب ہم دین سے آلریڈی پھر چکے ہیں، تو ہم بڑی حد تک کفر میں جا چکے، کیونکہ اللہ کے احکامات سے زبان سے انکار نہیں کیا، لیکن ورچولی انکار کر دیا۔ ہم نے اللہ کا انکار نہیں کیا، لیکن ہم
ڈھک چکے ہیں ان اعمال کو جو کفرن کا مقصد ہے، مطلب ہے، مفہوم ہے ڈھکنے کا، ڈھانپنے کا، پیٹھ پیچھے ڈالنے کا، چھپا لینے کا، پیچھے ڈالنے کا، وہ سب ہم پہ لاگو ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم جائیں گے، اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ حالت بہت غور طلب ہے، ہم اس کو یہ نہ سوچیں، کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ ہم خود احتسابی نہیں کرتے، سیلف انٹراسپیکشن نہیں ہے، ہم کافر اور کفر کی بات سنتے ہی تصور غیر مسلموں کو لے آتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم کا تصور جب لائیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ایک مسلمانی نام رکھ کے اور ارکان کو سیکھ کے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی اتباع میں چلا گیا، جیسے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا تھا کہ نحن لہو مسلمون، کہ ہم اس کے مسلم ہیں کیونکہ اس کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ اگر ہم اس کے احکامات پہ نہیں چلتے تو ہم مسلم بھی نہیں ہیں اور دین کو ہم پیچھے ڈال چکے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں، کیونکہ اتباع پورے قرآن کی ہے۔ قرآن کہیں پہ نہیں کہتا کہ آپ نے کچھ حصوں کی اتباع کر لی، جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی اتباع کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو دیندار سمجھے، قطعاً نہیں۔ بلکہ اسی سورہ بقرہ میں بات کہی گئی ہے کہ تم لوگ کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور دوسرے پہ نہیں کرتے، تو جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ یہ باتیں سخت ہیں اور ممکن ہے لوگوں کو بری بھی لگے، ہو سکتا ہے اس کو پسند بھی نہ کریں، لیکن مت یقین کریں کیونکہ ہم لوگ اس بات کو یہاں کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو کھولیں اور دیکھیں، اور قرآن کو صحیح الفاظ کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن کیا میسج دے رہا ہے، تو یہ چیزیں واضح ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور اس میں کیونکہ دیکھیے آج کوئی جنگ لڑ کے آپ کو گلے پہ بندوق رکھ کے یہ نہیں کہتا، ہوتے ہیں کچھ واقعات جو یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہہ دو وہ کہہ دو، حالانکہ اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چیز کہنا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں بہت جسارت سے، بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ زبان سے لا الہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہم بہت سارے اللہوں کی بندگی میں ہیں۔ اگر ہم نفس کے کہنے پہ، دل کے کہنے پہ، اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، وی فالو آور ڈیزائرس، تو وی آر فالوورس آف آور اون ڈیزائرس، تو یہ ڈیزائرس ہماری خواہشات ہمارا خدا ہے، یہ خود قرآن نے بات کہی ہے۔ تو اس لیے لا الہ کا مطلب تو پورا نہیں ہو رہا نا۔ تو زبان سے اگر لا الہ کہنے سے ہم مسلمان نہیں ہو گئے تو سو کالڈ کسی مشرکانہ یا کافرانہ قول کے کہنے سے ہم نہ کافر ہو جائیں گے نہ مشرک ہو جائیں گے، لیکن اس پر ہم لڑ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے بات میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگ سمجھ رہے ہوں۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا، ہم زبان سے بہت اسرٹیولی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن وہ ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم صرف اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوتے تو زیب دیتا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی شادیاں اور فنکشن دکھاوے کے نہیں ہوتے، اس میں لاکھوں روپے کا ویسٹیج نہیں ہوتا، مال خرچ نہیں کیے جاتے بلا وجہ، دکھاوے نہیں کیے جاتے۔ 1000 مثالیں ہیں جن کی میں لسٹ دوں تو جو اللہ کے قرآن کے احکامات کے خلاف ہم کرتے ہیں، زبان سے لا الہ کرتے رہتے ہیں، کلمے پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح لگی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہمارا نامہ اعمال ہوگا، نامہ اذکار نہیں ہوگا، قیامت کے نامہ اقوال نہیں ہوگا، کوئی نامہ نہیں ہوگا الا الاعمال، اعمال کے علاوہ۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے پھیر چکی ہیں آلریڈی، یہ جنگیں ہم ہار چکے ہیں، اور جب تک قرآن کی طرف واپس جا کے اس پہ سمجھ کے پوری طرح سے عمل کرنے کے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے نہ قرآن یہ کہتا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا فوراً عمل کر سکتے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بات یہاں بارہا ڈسکس ہو چکی ہے، گریجول پروسیس ہے۔ جیسا ہوتا ہے آپ کسی راستے کو پکڑتے ہیں کسی منزل کو جانے کے لیے، تو اس راستے کو پکڑتے یا منزل پہ نہیں پہنچ جاتے، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، ٹریولنگ اینڈ ٹرائل، بہت وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، اور یعنی کوشش کے بعد آپ منزل پہ پہنچتے ہیں۔ تو قرآن کا راستہ پکڑنا، اسلام کا راستہ پکڑنا، ایمان لانے کے بعد، یہ بھی ایک سفر ہے لمبا جو پوری عمر چلتا ہے۔ اس میں دشواری بھی آتی ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سفر پہ تو ہوں، اس راستے پہ تو ہوں۔
اللہ کے احکامات کو سمجھے تو صحیح، جبھی تو عمل کرنا شروع کریں گے. یہاں تو قرآن بند کر دیا گیا اور کرا دیا گیا. یعنی سب سے بڑی جنگ جو یہ لوگ جیت گئے طاغوتی طاقتیں یا شیاطین، وہ یہ تھی کہ آپ کو قرآن بند کرا دیا، قرآن سے دور ہٹا دیا. اور جو چیزیں نسلاً در نسل ہمیں سکھائی جا رہی ہے اسلام کے نام پہ، ہم بنا سوال کیے ان پہ آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں. نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر بندگی ہے تو اس کے اثرات ہم پہ کیوں نہیں آ رہے، ہم کیوں سرخرو نہیں ہیں آج. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اعلون میں سے ہوگے، تم سب سے سپیریئر ہوگے. یو ول امنگس دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ آج اگر ہم اعلون میں سے نہیں ہیں کہیں پہ تو ہم مومن نہیں ہیں. کہاں گڑبڑ ہوئی ہے؟ گڑبڑ دکھ رہی ہے کہ ہم ایمان سے پھر چکے ہیں اور ہمیں اس کی طرف واپس آنا ہے. تابو اصلاحو کا فارمولہ جو قرآن دیتا ہے اس پر عمل کر کے توبہ کر کے اصلاح کرنی ہے. کیا اصلاح کرنی ہے؟ کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کے احکامات پہ چل کے ایک اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا گھرانہ اور اچھا سماج پیدا کرنا ہے، جس کو دیکھ کے لوگ اشش کر اٹھیں گے کیسے لوگ ہیں. بات یہاں لمبی ہوئی لیکن اس کو سمجھانا یہ ضروری تھا، اس لیے میں نے اس سیشن میں اس کو اتنا وقت دیا. کیونکہ یہ ایک تصور جو ہے نا کہ جب کافر کہہ دیا تو ہم نے اپنے کو نہیں کہنا. آپ دیکھیے کہ ہے کیا چیزیں، حقیقتیں کیا ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کوئی چیز ہمارے حال کو نہیں بدل سکتی ہے. کیونکہ یہ حالات جو ہیں ہم پہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. شکریہ. اس وضاحت کی ضرورت تھی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، اچھی وضاحت رہی. اور یہ حقیقت ہے کہ اعمال بڑے اہم چیز ہیں، اور یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جیسی لفظ کافر آتا ہے ہماری سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے. اور ہمیں حالانکہ ہمیشہ اپنی طرف سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. جزاک اللہ. شکریہ. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. در حقیقت جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ غفور اور رحیم ہے. ایک بات جس کی طرف اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ اشارہ کیا کہ الفاظ عربی سے جیسے ہی اردو میں آتے ہیں ان کا مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ اصل میننگ کچھ اور ہے اور یہاں اصل کچھ اور، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کی چند مثالیں اس آیت میں بھی موجود ہیں. ایک تو یہ ہے ہجرت، اور دوسرا ہے جہاد، اور تیسرا ہے فی سبیل اللہ. یہ الفاظ بھی پہلے آ چکے ہیں لیکن تاکہ مفہوم اور مضبوطی سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اس لیے اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں. یہاں پہ اس آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جنہوں نے جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور اس کی امید رکھنے کا حق رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں. ایک تو ہجرت وہ ہے جو ایک مکان سے، یعنی ایک جگہ سے، ایک پلیس سے موو کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں کہیں اور. انتقال مکانی جسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے شفٹ ہو گئے دوسری جگہ چلے گئے ایک جگہ سے. اور ہجرت اسے بھی کہتے ہیں کہ ایک برے عمل کو چھوڑ کر، یعنی ایک عمل کو چھوڑ کر دوسرے عمل کی طرف لگ گئے. وہ عمل برا ہو یا اچھا ہو، کچھ بھی ہو، چیز کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہجرت ہے. اور کسی بھی چیز کو پس پشت ڈال دینا وہ بھی ایک ہجرت ہے کہ ہم نے اس کو اپنے چھوڑ دیا، ہجر اختیار کر لیا. اسی سے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بڑے عام سے، ہجر بھی ہے، وصال بھی ہے، ہماری عام زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. تو ہجرت کا مطلب ہے چھوڑ دینا. اس میں اعمال بھی ہو سکتے ہیں، افعال بھی ہو سکتے ہیں، جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، افراد بھی ہو سکتے ہیں، محفلیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن غرض کیا ہے؟ اس غرض اور مقصد کی بنیاد پہ اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، یقینی طور پہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اس مقصد سے، وہ یہاں مقصود ہیں. اور دوسری چیز، بلکہ اس سیکوینس میں تیسری چیز ہے کہ جاہدو فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جہاد کرتے ہیں. اب جہاد کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑی ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے کہ لفظ جہاد
کا مفہوم کہیں سے کہیں پہنچا دیا لوگوں نے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت، مشقت، اپنے سر پہ بوجھ اٹھا لیا، وہ بھی ایک جہاد ہے۔ طالب علم رات بھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ بھی ایک مجاہدہ ہے، مشقت ہے، محنت ہے، اسٹرگل ہے۔ ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، یہ تمام اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں، اور کہیں سے کچھ بھی محنت مشقت کا کام کیا جائے وہ جہاد ہے۔ ایک مختصر مفہوم اس کا ہم یہ لے سکتے ہیں، کوشش کرنا کسی بھی کام کے لیے۔ تو فی سبیل اللہ، کوشش میں لگ جانا، محنت میں لگ جانا، ہجرت کرنا، یعنی اس کی خاطر برائیوں سے ہٹ جانا، اور اس کے جو اس نے دین ہمیں سکھایا ہے، اوامر اور نواہی جو بتائے ہیں، زندگی کو پرسکون بنانے اور دوسروں کی زندگی پرسکون، دنیا اور آخرت دونوں کو پرسکون بنانے کا جو فارمولہ، جو طریقے بتائے ہیں، ان کو اپنانا، یہ اصل میں فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی محنت مشقت کرتا ہے، جو بھی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان شرط ہے، ایمان اور عمل صالح، تو ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کی اس دو صفات ہیں جن کا آخر میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی وہ مغفرت بھی کرتا ہے اور رحمت بھی کرنے والا ہے۔ تو گویا ان اعمال میں لگیں گے تو ان دونوں چیزوں کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جن باتوں کا پیچھے ابھی میں نے ذکر کیا آیت نمبر 217 کے تعلق سے، اسی کو ایک دوسرے پیرائے میں یہاں کہا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی آپ نے اللہ کے قوانین پہ، صرف ایک حصے کی بات کر رہا ہوں، اگر میں اور چیزوں کو اس پر چھوڑ دوں جو کہی گئی ہے، کتابیں، رسول وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کی ذات، اس کے قوانین پہ آپ ایمان لائے۔ اس ایمان لانے کے بعد اب اس اللہ کے قوانین اور احکامات کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے۔ یہ سب سے بڑی ہجرت ہوگی، جو آپ کی فکر کی ہجرت ہے، آپ کی سوچ کی ہجرت ہے۔ ایمان لانے سے پہلے میں بار بار مال کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ مال بھی ہے، اور فتنوں کے ساتھ۔ تو جس مال کو آپ دکھاوے میں، شوبازی میں، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے میں، اپنی شان دکھانے میں خرچ کرتے تھے، وہ آپ نے اللہ کے ضرورت مند بندوں پہ، بنا کسی تفریق کے کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کالا ہے، گورا ہے، اونچی ذات کا ہے کہ نیچی ذات کا ہے، آپ نے ضرورت مندوں پہ خرچ کیا، اپنے پاس والوں کو پہلے خیال میں رکھا، جیسا حکم ہے، درجہ بدرجہ۔ تو یہ سوچ کی اور فکر کی ہجرت ہوئی، آپ کا ایک طرح سے آئیڈیالوجی، لائف اسٹائل اینڈ تھنکنگ پروسیس چینج ہو گیا۔ اور وہ ایک بڑا سگنل یہ ہوتا ہے جس کو ہم خود ریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو سوچنے کے بجائے دوسروں کے لیے سوچنے لگے، یعنی اپنے بارے میں سوچنے کے لیے دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک طرح سے مینٹل ہجرت ہے یہ۔ ورنہ دیکھیے، ہجرت کا تصور اگر ہے تو ہماری اکثریت شاید یہ سوچ کے بیٹھی رہتی ہے کہ ہم ہجرت کرنے والوں کی امت میں سے ہیں، لہٰذا ہجرت کا ثواب ہمیں مل جائے، کیونکہ جس انداز کا اسلام اور دین اور سوچ ہمارے چلتی ہے وہ اسی طرف لے کے جاتی ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کری تھی انہی کے پیچھے ہم لوگ آنے والے ہیں، تو انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا، یقیناً ایک جیوگرافیکل لوکیشن کی ہجرت ہوتی ہے کہ when you migrate from one place to another، کیونکہ وہاں آپ کو لگتا ہے آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے، یا ایک ایسے بہتر سماج میں ہوں گے جہاں یعنی کچھ غلطیاں یا برائیاں کم ہیں۔ لیکن یہ بہت دور کا اور کم ہے۔ ہر شخص کا جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے اور جس میں ہماری اکثریت ناکام ہو جاتی ہے، وہ ذہن، فکر اور عمل کی ہجرت ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک خاص فرق دکھنا چاہیے آپ کی آؤٹ لک اور ریچ میں۔ آپ کا رشتہ، آپ کے معاملات اب کس طرح سے چینج ہوئے ہیں، وہ چینج ہمیں ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ اس ایک طرح سے مرحلے سے ہم نہیں گزرتے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، تو ایمان تو ہم لائے ہوئے تھے کیونکہ پیدا ہو گئے ایمان والے کا۔ یہ جو سوچ بڑی عجیب ہے، میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، ایک بڑھئی کے گھر کا یا لوہار کے گھر کا بچہ لوہار نہیں ہوتا جب تک کہ اس چیز کو سیکھنا ہے۔ اسی طرح دین کو سیکھے بنا مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نے جس طرح سے ایمان لانے کو کہا ہے قرآن میں، جہاں شروع میں بالکل سورہ بقرہ میں ذکر، اس انداز سے آپ ایمان لائے، اور پھر آپ نے اپنی سوجھ بوجھ میں آنے کے بعد اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا رخ موڑ دیا۔
یہ ایک بہت بڑی ہجرت ہے. اور آپ نے کوشش کری، کیونکہ جب آپ رخ بدلیں گے اپنا تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. مثال طور پر اگر مال کے تعلق سے لے لیجئے، تو آپ اگر ایمان میں آ کے اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو آپ مال کو ضائع نہیں کریں گے، دکھاوے میں خرچ نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، اسراف میں ہر طرح کے اسراف سے بچیں گے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے دوست احباب، آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی آپ کو روکے کہ بھئی ایسا سادہ فنکشن تم کیسے کر رہے ہو، یہ بچے کی شادی یا بچی کی شادی اس طرح سے کیوں ہو رہی ہے، اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. تو وہاں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے. ایسے اسٹرگلز بہت آتے ہیں. اور سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کی اتباع کرنے والا جو طریقہ اور راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تو جتنے اللہ کے احکامات ہیں وہ سب اللہ کے راستے کا حصہ ہے. اس میں آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور جیسا آپ نے بہت بخوبی یہ بات کہی کہ جہاد کسی لڑنے مرنے کا نام نہیں ہے. جہاد سمپلی از اسٹرگل اینڈ اسٹرائیونگ، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا. اس لیے اردو میں جدوجہد بولا جاتا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. تو وہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، اس کے قوانین پہ چلنے کے لیے. تو یہ تین چیزیں ابھر کے آئیں کہ ایمان لائے، اپنی سوچ میں، عمل میں، فکر میں، طریقت میں تبدیلی کری، اللہ کے احکامات کے حساب سے آ گئے. یعنی یوں سمجھیے کہ قبلہ رخ ہو گئے، کیونکہ قبلہ جو مرکز ہے انہی احکامات کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ اللہ کے جو جملہ احکامات ہیں، قوانین ہیں، ان کو اسٹیبلش کر کے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولیت پیدا کی جائے کہ وہ اللہ کے ان احکامات پہ چل سکیں، کیا طریقے ہوں. اور جو نئے نئے طریقے، رکاوٹیں یا نئی نئی قسم کی جنگیں وجود میں آ رہی ہیں لوگوں کو ان کے دین سے پھرنے کے لیے، جس کی میں نے پچھلی ابھی بات کری تھی، ان سے کس طرح سے بچا جائے، وے آؤٹ بتایا جائے لوگوں کو کہ دیکھو اس راستے پہ چلو گے تو یہ دین سے ہٹا رہا ہے، اس کو اس رخ پہ لے کے آؤ، اس رخ پہ کرو. تو یہ تینوں چیزیں جو کرتے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت کی امید بھی نہیں رکھ سکتے اگر ہم اس راستے پہ تو نہیں. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے جن دو چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے دونوں صفات یہ بیان کر دی کہ وہ غفور ہے، یعنی سامان حفاظت دینے والا ہے، اور رحیم ہے، یعنی بے انتہا رحم کرتا ہے اور آپ کو نشو و نما کرتا ہے اگر آپ اس کے قوانین پہ چلیں، اس کے احکامات پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کو حفاظت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی سرکشا کوچ مل جاتا ہے، ایک پروٹیکٹیو گیئر مل جاتا ہے جو آپ کو آگے آنے والی غلطیوں سے بھی بچاتا ہے، روکتا ہے، اور جو پیچھے غلطی ہو چکی ہے ان کی بھی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہے. اور اللہ چونکہ رحیم ہے اس لیے اس راستے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وہ لوگ آپ سے خمر یعنی نشے والی چیز اور میسر یعنی بلا محنت کی آمدنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہہ دو ضرورت سے زائد. اسی طرح اللہ تمہارے لیے کتاب اور کائنات کی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب اس آیت میں بڑی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے ایک اسٹینڈرڈ پیرامیٹر ہمارے پاس مل گیا کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے. تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا، اس جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اس زندگی میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں بری یا اچھی نہیں ہوتی ہے. کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، یہاں کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور جب اس نے بنایا ہے تو یقینی طور پر اس کے کارخانے میں کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ ہے کہ اس نے ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، جو چیز جس مقصد کے تحت ہے اس مقصد کے تحت ہی اس کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے.
اگر کوئی چھری ہے تو اس کا استعمال جن مقاصد کے لیے صحیح ہے وہاں کیا جائے تو صحیح ہے، اور غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یقینی طور پہ یہ ایک تکلیف دہ آلہ بن جائے گی. آلہ مطلب ٹول بن جائے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے. ایک کہا ہے جس کو خمر کہتے ہیں. خمر کا ایک عام ڈکشنری کے لحاظ سے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ چیزیں جن کے اندر فرمنٹیشن ہوتا ہے، یہ نشے کی کیفیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن اس کو عام مفہوم میں جو اس کو ہم سمجھنے کا جو مفہوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے، جس کے استعمال سے دماغی توازن بگڑ جائے، کنٹرول کھو بیٹھیں، وہ نشے کی چیز کہلاتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ چیزیں جو بلا محنت و مشقت کے مل جائیں. ایک تو وہ ہے جو آسانی سے مل جائیں، تھوڑی مشقت ہے. ایک ہے مفت والی چیزیں، یعنی مفت خوری کی جو چیزیں ہیں. اور یہ بات ہم بخوبی سمجھتے ہیں، جو مفت والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہمارا مزاج کیا بنتا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا بنتا ہے، اور چیزیں محنت و مشقت کے نتیجے میں آتی ہیں ان کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ دونوں چیزیں چونکہ اس طریقے سے ہیں کہ ان کے کچھ نفع ہیں، اور نفع کے لیے یہاں پہ منافع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ منافع ہیں، بینیفٹس ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے ان میں چھپا ہوا وہ ان کے منافع اور بینیفٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہے، زیادہ بڑا ہے. یہ ہم اس کو جتنا سمجھنا چاہیں، اپلائی کرنا چاہیں، سمجھتے چلے جائیں گے. مزید ایک اور پہلو ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی آیت آئی تھی، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو وہاں بتایا گیا تھا کہ کہاں کہاں کن کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے والدین ہیں، پھر اقربین ہیں، پھر یتامہ اور وغیرہ وغیرہ تفصیل تھی. یہاں پہ کیا چیز خرچ کرنی ہے. العفو کا لفظ ہے، یعنی جو کچھ بھی تمہاری ضرورتوں کے سوا جو کچھ ہے، علاوہ جو کچھ ہے وہ تم خرچ کرو. قرآن مجید میں ایک آیت اور بھی ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا. دنیا کے سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ اپنے نصیب کو مت بلاؤ، جو تمہارا حصہ ہے اس کو جیو. دنیا بیزاری کی دعوت قرآن نہیں دیتا ہے، بلکہ دنیا کو جینے کا ایک سلیقہ دیتا ہے. اب دنیا کو جینے کا سلیقہ ہے جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، لگژری کی بات نہیں، بلکہ جو ہماری بنیادی ایک سلیقے کی زندگی گزارنے کی ضرورتیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں، جو ہمارے ڈپینڈنٹ ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اب اس کے علاوہ جو بھی کچھ بچا ہوا ہے وہ سب چیزیں دوسروں کے لیے ہمیں صرف کر دینی چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے سامنے آیات کتاب اور آیات کائنات کو مختلف انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ تم غور کرو، فکر کرو اور سمجھ جاؤ. دیکھیے طارق صاحب، یہ آیت بہت زندگی کے اہم شعبوں کا احاطہ کرتی ہے اور اگلی آیت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم دونوں کو اس وقت لیں گے تو اس پروگرام کو دیکھنے والوں پہ بار ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. لہٰذا ان دونوں آیتوں کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دوبارہ پھر لیتے ہیں. بہتر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.